वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा दिन है सीरत को पढ़ते हुए। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि इन 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा आपने? कल के लेक्चर में खास तौर पे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियात के बारे में पढ़ा, और ख़ास तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गार हिरा में पहली दफ़ा वही नाजिल हुई और आप परेशानी की हालत में जब घर वापस आए, तो किस तरह हज़रत खदीजा ने उनकी दिलजोई की, उनकी उस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया, और किस तरह उनको तसल्ली दी, और कितने अच्छे अल्फाज में उनको जो था वो तसल्ली भी दी, और फिर अपने चचाजाद भाई बरका बिन नौफल के पास भी ले गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक अच्छी बीवी की क्या खसूसियात होती हैं, कैसे वो अपने शौहर की मददगार होती हैं। और फिर उसके बाद भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हाल में साथ दिया। तो जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरका बिन नौफल के पास लेके गई थी हज़रत खदीजा, तो उन्हें बताया था कि एक दिन आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी, और उन्होंने कहा था कि अगर मैंने वो दिन पा लिया तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन उनकी जल्दी वफात होगी और वही का सिलसिला भी जो था वो रुक गया। आज स्टार्ट करेंगे आगाज़ नबूवत और नज़ूल वही की तारीख से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आगाज़ नबूवत और नज़ूल वही की तारीख। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरने और आप की नबूवत शुरू होने का वाक़या है। ये रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र के अंदर पेश आया। अल्लाह ताला का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इसका मतलब है जो पहली वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो रमज़ान के महीने में थी। फिर जैसा कि सूरह कदर में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को इज्जत वाली रात में उतारा। सही अहादीस से भी ये बात साबित होती है कि ये वाक़या रात के पिछले पहर सोमवार की फजर तुलू होने से पहले पेश आया। चुनांचे लैलतुल क़द्र रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से किसी ताक रात में हुआ करती है, और उस साल सोमवार 21 रमज़ानुल मुबारक को लैलतुल क़द्र थी। इसलिए इसे ये नतीजा निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आपकी पैदाइश के 41वें साल 21 रमज़ान सोमवार की रात शुरू हुई। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख थी और 610 ईस्वी। कमरी हिसाब से इस वक्त आपकी उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन थी, और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन। लिहाजा आपकी बेसत 40 साल अ, शमसी के सिरे पर हुई कि आप 40 साल के थे जब पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। ये सारी डेट्स का अंदाजा पीछे जाके लगाया जाता है, तो उसी तरह इन डेट्स का भी अंदाजा लगाया गया, जिससे ये पता चला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो 21 रमजान मुबारक की रात थी। फिर वही की बंदिश और दोबारा नजूल, जैसे कि बताया गया कि गारे हिरा में पहली वही उतरकर बंद हो गई थी। ये बंदिश कई रोज कायम रही, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंज व मलाल था। लेकिन मसलियत इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा, मामले की नौयत समझने का मौका मिला, और दोबारा वही की मुशक्कत झेलने के लिए
صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اس کے بھی مختلف انداز ہوا کرتے تھے، جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھے، اور ان کو پھر بعد میں جو رپورٹ ہوئی کہ جب وحی نازل ہوتی اپنا سر جھکا لیتے، پھر جب سر اٹھا لیتے تو وہی مکمل ہو چکی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ کو بعض اوقات گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی، یہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے اس طرح۔ اور اس کے بعد پھر کبھی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر جاتے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اب جب وحی کا سلسلہ بند ہوا، اس میں کیا مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ دوبارہ وہ فرشتہ آئے مجھے نظر اور پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشقت کو جھیلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، جو وحی کی صورت میں ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی جانے والی تھی۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا تشریف لا چکے تھے، کیونکہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی رمضان مکمل ہوا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ پہلی وحی میں کہا گیا تھا اقرا، یہ پڑھیں، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اب دوسری ہی وحی جو نازل ہوئی، ابھی پورا قرآن تو اترا ہی نہیں تھا، ابھی تو صرف چند آیات نازل ہوئی تھیں، کہ دوسری ہی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم مل گیا کہ اب آپ اٹھیں، اپنا وہ فریضہ انجام دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور لوگوں کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، جسمانی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی، اور اندرونی طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی اپنی آپ کو پاک رکھنا ہے۔ ظاہری صفائی میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے۔ باطنی طور پہ صفائی سے کیا مراد ہے، پاکیزگی حاصل کرنے سے کیا مراد ہے، اپنے دل سے ہر طرح کے برے خیالات نکالنا، جیسے حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ چیزیں نکال دینا، دنیا کی محبت، یہ چیزیں سب کچھ اپنے دل سے نکال دینا۔ جب یہ نکالیں گے تبھی ہم دل کی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند رہی تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے، ان دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں اور سمجھا دیں کہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں
اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے۔ جو باقی آیات جیسے جن میں ذکر کیا گیا تھا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں، اور ان چیزوں کا ذکر تھا۔ اب آپ کو کہہ دیا گیا کم فانزر، کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں، تو ظاہر ہے آپ کی تبلیغ کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو گیا۔ تبلیغ کا آغاز ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، کیونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت زیادہ تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر دعوت و تبلیغ کا آغاز کرنا ہے تو اپنے گھر والوں سے کرنا ہے۔ پہلے ایمان لانے والے، اسی پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزات اور حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب باتوں پر یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس وہاں موجود تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ وہیں پہ موجود تھیں، اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اور حضرت خدیجہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کی، ایک دفعہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آ رہی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ابھی خدیجہ آئیں گی، انہیں کہیے گا کہ ان کے رب نے ان کو سلام کہا ہے۔ ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار تھا، کتنی اعلیٰ کردار کی مالک تھی کہ خالق کائنات ان کے لیے سلام بھیج رہے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری دی گئی۔ یہ وہ ساری ان کی قربانیاں تھیں جو انہوں نے دین کی خاطر دی تھیں، کہ اگر دین کی خاطر قربانی دی جائے تو اللہ سے بڑا قدردان اور کوئی نہیں ہے۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش کے عہد سالی سے 2 4 تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔
وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہ بھی وہی کچھ کرتے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اس طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے والد و چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے اپنے والد و چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، گوار ہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد و چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ کردار تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد اور اپنے چچا پر ترجیح دی۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انساب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی ہے۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے، اسے ہی اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے انہی کے ذریعے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت سر فہرست جو تھے عثمان بن عفان اموی، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد بھی بہت سارے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں، کہ سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے۔ اب اس میں بہت کچھ خواتین بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ اب مسلمان تو لوگ ہونا شروع ہو گئے، اب ان کی تربیت کہاں پہ کی جائے، ان کو عبادت کے طریقے کیسے بتائے جائیں۔ جیسے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پیدر پہ آتی رہی، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ان میں اہل ایمان کو حمد و دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کے چند جامع صفات بیان کر کے اس کو ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک اور دنیا میں بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتا دی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا محاصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا، اور حمد و دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ نماز کا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح و شام 2 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے نماز اس کو سکھائی جاتی۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں جا کر چلے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی،
صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی، مکارم اخلاق پر ابھارتی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کے آتی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی۔ 3 سال کا عرصہ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنقید بھی کی، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک کسی کو اس کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دین سے کوئی تعارض کیا، نہ ہی معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی، کہ ابھی صرف دعوت دی جا رہی تھی، ان کو روکا نہیں جا رہا تھا کسی بھی چیز سے۔ پہلے دعوت 1 to 1 فیس ٹو فیس دی جا رہی تھی ایک ایک بندے کو، اب جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ کا فیصلہ ہوا۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں کہ جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیات ہے۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف کٹھے ہو جائیں، ورنہ اس وقت اگر ان کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی تو تقریباً 30 سے 40 لوگ تھے۔ اس میں پھر جب دعوت کا جو نتیجہ تھا اس میں خاندان کے 3 حصے ہو گئے، زیادہ تر لوگ خاموش رہے، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر دوسرے وہ لوگ تھے جو انتہائی مخالفت پہ اتر آئے، اور کچھ جو ایسے تھے جن کا ملا جلا ان کا رجحان تھا۔ پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ کہ اب حکم سورہ ہجر کی آیات ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کھلم کھلا اعلان کریں۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام لے کر پکارنا شروع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور ہر ایک کو یہی کہا گیا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تمام جتنے بھی خاندان تھے ان کو، ہر خاندان کو نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس دعوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا، تُس نے سارا دن غارت کر دیا، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی جس میں تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہ اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے بالکل نئی باتیں تھیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، توحید اور آخرت، جو بیسک دو چیزیں تھیں انہی کا ذکر کیا گیا تھا، ایک توحید کا اور دوسرا آخرت کا۔ لیکن جب وہ گھروں میں واپس ہوئے تو طبیعتوں کو قرار آیا اور حیرت و تعجب ختم ہوئی اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے؟ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی اور دھدیالی نسب میں پڑتا تھا۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اسی کی مثل قرار دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا مذہب بدلا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہا جانے لگا کہ آپ دوسروں کا مذہب بدل رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجموع اور محفلوں میں اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ آپ اللہ کی کتاب سے آیات پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا وہی پیغام سناتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت پیدا ہوتی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ قرآن سے تبلیغ کیا کرتے تھے، باتوں سے، کہانیوں سے، خود ساختہ چیزوں سے نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب سے جب بھی تبلیغ کرنی چاہیے ہمیں، جو ہم پڑھیں سنیں ہم آگے بھی پہنچائیں، لیکن تبلیغ کرنی کہاں سے ہے؟ حقائق سے کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملتے ہیں ہمیں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلی وہی نازل ہوئی، پھر ایک وقفہ آیا وہی کے اندر، اس کی بھی ایک مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شوق پیدا ہو اور دوبارہ سے آپ اس کا تیار ہو جائے اگلی وہی کو لینے کے لیے۔ اور جو دوسری ہی وہی نازل ہوئی وہ پھر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا کوئی لمبا چوڑا کورس کریں گے، پورا قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو چند آیات نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مل گیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم جو سنیں، جو ہم اچھی بات پڑھیں، وہ ہم دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم اپنی حجت تمام کریں۔ اس کے بعد پھر وحی کی بندش کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر کیسے تبلیغ کا آغاز ہوا کہ 3 سال تک ایک ایک بندے کو تبلیغ کی جاتی رہی اور ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا، جو حق پسند ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی۔ اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد باقی بہت سے صحابہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام انہوں نے قبول کیا، جو پھر سابقون الاولون کہلاتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ تو اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب آپ نے جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے۔ آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے تمام رشتہ داروں کو بلایا، ایک ایک خاندان کا نام لے کر آپ نے دعوت دی، لیکن لوگوں کا ملا جلا رجحان تھا اور ملا جلا ان کا رسپانس تھا۔ اور لیکن سب سے زیادہ جو مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ آپ کے چچا ابو لہب نے کی تھی۔ تو اس کے بعد اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اعلانیہ تبلیغ کرتے رہے۔ کل انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کا طرز عمل کس طرح کا تھا تبلیغ کا۔ تو آج بھی جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس میں ان تمام باتوں کو ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.